अस्सलाम वालेकुम। तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था ऑब्जेक्ट्स के बारे में कि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को ऑब्जेक्ट्स के बारे में काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। तो आज हम चलेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम पे। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि ये मुश्तमिल होता है बहुत डाटा और मेथड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम भी जो मुश्तमिल होती है ऑब्जेक्ट पे होता है, जो कि डाटा और मेथड। ये हमेशा याद रखना, ऑब्जेक्ट आपके जहन में जब भी आए तो डाटा और मेथड आपके जहन में आना चाहिए। और जिसका मकसद ये होता है कि मॉड्यूलरिटी, हमने मॉड्यूल बनाने हैं। मॉड्यूलरिटी, ठीक है ना, हमने मॉड्यूल बन जाएंगे, यानी कि हम एक प्रोग्राम लिखेंगे तो वो हमारा मॉड्यूल बन गया। हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके किसी दूसरी जगह भी हम उसको यूज़ करते हैं, पूरा का पूरा यूज़ करते हैं, उसके अंदर से कुछ फंक्शन हम यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा एडवांटेज होता है, हमारा फ़ायदा होता है। और हमारी रीयूजेबिलिटी, दूसरा फ़ायदा ये होता है कि हम दोबारा से एक चीज़ बनी बनाई इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली चीज़ है ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स के बारे में फिर बताया गया है विच आर यूजुअली इंस्टेंस ऑफ क्लास, यानी कि ये रेफरेंस के तौर पे कि ये किसी न किसी क्लास का रेफरेंस होता है। हम बग़ैर रेफरेंस दिए हुए किसी कोई जगह से कोई चीज़ एक्सेस नहीं कर सकते जब तक हमारे पास रेफरेंस ना हो। मिसाल के तौर पर मैं आपको रियल वर्ल्ड एग्जांपल देता हूँ कि एक आदमी जॉब करता है, ठीक है। अब उस जॉब को पाने के लिए आपके पास कोई ना कोई रेफरेंस होना चाहिए, ठीक है ना। आपके पास पहले तो जॉब मिल जाती है, ठीक है ना, लेकिन अगर जॉब ना हो तो लोग रेफरेंस ढूंढते हैं। या रेफरेंस के अलावा कोई आदमी किसी के घर जाता है कोई ना कोई चीज़ उठाने के लिए, तो वो किसी न किसी घर के मेंबर का रेफरेंस देता है, ठीक है ना। फिर जाके वो उठाने देते हैं कि भाई, या दे देते हैं उठा के। तो ये ऑब्जेक्ट्स भी रेफरेंस होते हैं। हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बना देते हैं तो ये एक रेफरेंस होते हैं, और उस रेफरेंस के थ्रू हम कोई ना कोई उस क्लास का डाटा हो गया, मेथड हो गया, वो हम एक्सेस कर लेते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि एक और बात मेरे ज़हन में आ रही है कि जैसे हम एक बुक पढ़ते हैं, हमें एक टीचर हमें लेक्चर दे रहा होता है, ठीक है ना, वो हमें किसी न किसी बुक का रेफरेंस देता है, ठीक है ना, या किसी प्रोफेसर का रेफरेंस देता है, ठीक है ना। तो हम या किसी स्पेशलिस्ट का, ये जो भी है ना, या कहीं डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हमें स्पेशलिस्ट का हमें रेफरेंस देता है और फिर हमारा काम हो जाता है। तो ये भी वही चीज़ होती है कि हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए, यानी कि वो रेफरेंस बन गया, और उस रेफरेंस से हमने उसी क्लास का या उस प्रोग्राम का जो होगा डाटा, वो हम एक्सेस कर सकेंगे, ठीक है। और यही मेथड, और अगली चीज़ ये कह रहा है कि हम इसी चीज़ को यूज़ करके हम अपने कोई ना कोई एप्लीकेशंस या कंप्यूटर प्रोग्राम हम बनाते हैं। हम कोई मोबाइल ऐप हो गई, ठीक है, वेबसाइट हो गई, हम वो बनाते हैं। तो दैट आर यूज टू इंटरेक्ट विद वन अनदर, यानी कि ऑब्जेक्ट ही एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, इंटरेक्ट करके फिर वो कोई ना कोई प्रोग्राम या एप्लीकेशंस हमारे सामने आती है। और अगली चीज़ ये है नेक्स्ट ऐप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मॉडल, ठीक है। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मॉडल है जो कि ऑर्गेनाइज ही ऑब्जेक्ट और डाटा के थ्रू ऑर्गेनाइज किया जाता है, ना कि एक्शन और ना कि लॉजिक, ठीक है ना। लॉजिक
میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا لاجک جو ہوتی ہے نا ہمیں وہ بنانی پڑتی ہے، لیکن یہ جو کہہ رہا ہے کہ آبجیکٹس جو کہ آرگنائز کیا جاتی ہے، جو لینگویج جو ماڈل آرگنائز کیا جاتا ہے آبجیکٹ، نہ کہ ایکشن. آبجیکٹ ایکشن پرفارم نہیں کرتے، ٹھیک. اور دوسرا بتایا گیا ہے کہ ڈیٹا ریدر دین لاجک، یعنی کہ ڈیٹا میں لاجک نہیں چلتی، نہ کہ لاجک. اس کی جگہ لاجک، ڈیٹا کی جگہ پہ لاجک استعمال نہیں ہوتی، اور آبجیکٹ کی جگہ پہ ایکشن کوئی نہیں ہو سکتا، پرفارم نہیں ہو سکتا، یا ایکشن استعمال نہیں ہوتا، نہ کوئی ایکشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ ماڈل ہی وہ ہوتا ہے، اس سے کہتے ہیں، یا اس چیز پہ آرگنائز کیا جاتا ہے جو کہ آبجیکٹس اور ڈیٹا سے مل کر بنتا ہے، ٹھیک ہے. اور نیکسٹ ہے a type of programming in which programmer define not only data type of structure but type of operations. اس کے اندر ہمیں ڈیٹا کی ٹائپ دی جاتی ہے، ڈیٹا کی ٹائپ ہمیں ڈیفائن کرنی پڑتی ہے. مثال کے طور پر اب پہلی چیز تو ہم نے سمجھ گیا کہ آبجیکٹ اور ڈیٹا، ٹھیک ہے نا. اور آگے یہ کہہ رہا ہے کہ آبجیکٹ جو ڈیٹا ہوتا ہے، ڈیٹا اس کی بھی ٹائپ ہم نے ڈیفائن کرنی ہوتی ہے وہ. اور دوسری چیز ہے ہم نے فنکشن کی بھی، جو ہم نے فنکشن بنانے اس کی بھی ٹائپس ہوتی ہیں، اس کی بھی ٹائپ ہم کو ڈیفائن کرنی پڑتی ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں فنکشن کی کیا ٹائپس ہو سکتی ہیں، ڈیٹا کی کیا ٹائپ. پہلے ڈیٹا کی سمجھ لیں. ڈیٹا انٹیجر ٹائپ ہو سکتا ہے، ڈیٹا اسٹرنگ ٹائپ ہو سکتا ہے جس میں سارے ورڈز وغیرہ آ جائیں، یا فلوٹ ٹائپ ہوتا ہے جس میں ہم ڈاٹ لگاتے ہیں. وہ تو ہوتا ہے تو وہ بھی ڈیجٹ ہے، لیکن اس کے ساتھ 0.12 یہ ہوتا ہے، یا 1.02 یہ فلوٹنگ ڈیٹا ٹائپ. پھر ہوتا ہے بولین جس میں ٹرو اینڈ فالس ویلیو سٹور کی جاتی ہے. اور اس کے علاوہ ارے ٹائپس ہوتی ہے، ارے کی بھی آگے ٹائپس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. ارے کی ڈیٹا ٹائپ ہوتی ہیں، یہ ایک ڈیٹا ٹائپ ہے، یا سمجھ لو آبجیکٹ ہے. آبجیکٹ ڈیٹا جو کہ ڈیٹا کو کیری کرتی ہیں، ٹھیک ہے. اور آگے آپریشن یا فنکشن، ٹھیک ہے. آپریشن اور فنکشن یاد، یہ آپ نے جب بھی کوئی آبجیکٹ اورینٹڈ کی بات آپ سے کرے تو آپ کے ذہن میں دو باتیں آنی چاہیے، ایک ڈیٹا اور دوسرا آبجیکٹ. یعنی کہ یہ ڈیٹا اور آبجیکٹ پہ مشتمل ہوتی ہیں. ڈیٹا یعنی کہ پہلے نمبر پہ ڈیٹا، دوسرے نمبر پہ فنکشن. ڈیٹا آبجیکٹ موسٹلی سیم ہی ہوتے ہیں. اور فنکشن، یہ دو چیزیں ہونی چاہیے ذہن میں، فنکشن، ڈیٹا اور فنکشن، ٹھیک ہے نا. اور فنکشن کی ٹائپ ہوتی ہے، فنکشن کی ایک ریٹرن ٹائپ ہوتی ہے، پھر فنکشن نے کوئی ویلیو ریٹرن کرنی ہے کہ نہیں کرنی، یا پھر وہ صرف اور صرف اپنا وہ کوئی نہ کوئی سیٹ آف ٹاسک پرفارم کر کے وہ فنکشن ایگزٹ ہو جائے گا. نہیں، اس کے علاوہ کوئی فنکشن پیرامیٹر لیتا ہے، کوئی نہیں لیتا. کوئی پیرامیٹر کسی کو نہیں دینے پڑتے، یعنی کہ کوئی نہ کوئی ڈیٹا پرفارم دینا پڑتا ہے جس کے اگینسٹ وہ فنکشن وہ کوئی نہ کوئی ہمیں ٹاسک پرفارم کر کے دے دیتا ہے. تو کلاس یا پروگرام ایک بات ہوتی ہے. ہمارا پروگرام شروع ہی کلاس سے ہوتا ہے، یعنی کہ یا ڈیٹا اسٹرکچر، یعنی کہ پروگرام کو ہی کہتے ہیں، ایک پروگرام کو بھی ہی کہتے ہیں ڈیٹا اسٹرکچر. نیکسٹ ہے ان دس وے دا ڈیٹا اسٹرکچر، یہاں پہ آتے ہیں. ان دس وے ڈیٹا اسٹرکچر becomes an objects that include both data and function. آگے پھر وہ کہہ رہا ہے کہ جو ڈیٹا اسٹرکچر ہوتا ہے نا وہ بھی ایک آبجیکٹ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ ڈیٹا اور فنکشن پہ مشتمل ہوتا ہے. یعنی کہ اب ہم ایک ہم نے پروگرام لکھ دیا، ٹھیک ہے. اب ہم نے اس کا ایک آبجیکٹ بنا کے
دوسرے میں اس کا یوز کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ آگے ہم نے وہ پروگرام ہم نے اور وہ جو لکھا ہوا تھا اور جو ہم نے یوز کیا اپنے پروگرام میں، پھر وہی پروگرام ہی ہمارا ایک موڈیول بن جائے گا یا ایک ہمارا آبجیکٹ بن سکتا ہے۔ وہ پورا کا پورا پروگرام لکھا ہوا آبجیکٹ بن سکتا ہے۔ پھر ہم چاہیں تو جتنے ہم نے موڈیول بنائے تھے یا پروگرام بنائے تھے ان سب میں سے کوئی ڈیٹا کال کر سکتے ہیں، کوئی فنکشن ہم ری یوز کر سکتے ہیں، یہ ہماری مرضی ہوتی ہے۔ In addition, programmer can create relationship between object and another. کہ ایک جو پروگرامر ہوتا ہے کہ جی، تو ہم تھے ڈیٹا اسٹرکچر پہ تھے کہ وہ جو ہمارا ڈیٹا اسٹرکچر ہوگا یا پروگرام ہوگا وہ ایک آبجیکٹ بن جائے گا جو کہ ڈیٹا اور فنکشن پہ مشتمل ہوتا ہے۔ ان ایڈیشن وہ آگے یہ کہہ رہا ہے پروگرامر کین کریٹ ریلیشن شپ بٹوین ون آبجیکٹ اینڈ اندر آبجیکٹ، کہ ایک آبجیکٹ سے دوسرے آبجیکٹ کے درمیان ریلیشن شپ بھی قائم کر سکتا ہے، جیسا کہ فار ایگزامپل کہ جیسے انہیریٹنس میں آپ کو کیا بتاؤں کہ ایک دو کلاسز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر اس نے دوسرے کلاس کا کوئی نہ کوئی ویریبل یا دوسرے پروگرام کا کوئی نہ کوئی ویریبل یا ڈیٹا اور فنکشن کال کرنی ہو، استعمال کرنی ہو، تو اس کو انہیریٹ ہونا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ انہیریٹ ہونا پڑتا ہے۔ انہیریٹنس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ پھر یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو آبجیکٹس، ایک ہی آبجیکٹ کو ہم استعمال کر کے ہم دوسری کلاس کے جو ممبر ہوتے ہیں وہ کال کر سکتے ہیں۔ ممبر یعنی کہ ڈیٹا اور ویریبل یا آبجیکٹ، اس میں ڈیٹا ہو گیا، ویریبل ہو گیا یا آبجیکٹ ہو گیا، یہ تقریباً سیم بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور فنکشن یہ تھوڑا سا الگ ہو جاتا ہے کیونکہ فنکشن بعض اوقات ڈیٹا کیری کرتے ہیں، بعض اوقات ڈیٹا کیری نہیں کرتے کہ وہ اپنا ایک ٹاسک پرفارم کر کے ایگزٹ بھی ہو جاتی ہیں۔ The advantages of OOP is that can create modules and can be use them when required. آخر میں OOP کے جو فائدے ہیں وہ بتا رہا ہے کہ ہم اس کے موڈیول بنا سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے، ٹھیک ہے نا، اور پھر ہم ان کو یوز کر سکتے ہیں جب ہمیں ضرورت ہو۔ تو بیسیکلی اس فائدے کی وجہ سے، اس ایڈوانٹیج کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہم آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ یوز کرتے ہیں۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو انڈرسٹینڈ ہو گیا ہوگا کہ آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کیا ہوتی ہے۔ کل سے یا نیکسٹ جو ہمارا لیکچر ہوگا ہم کوشش کریں گے ہم ایک چھوٹا سا پروگرام لکھیں جس میں آپ کو سمجھاؤں گا یہ آبجیکٹ اورینٹڈ جو پروگرامنگ ماڈل ہے، میں آپ کو یہ پورا کا پورا فالو کر کے دکھاؤں گا، آپ کو میں رن کر کے دکھاؤں گا، پروگرام بنا کے اس کو رن کر کے کریٹ کر کے رن کر کے اس کے ایگزیکیوٹ وغیرہ یا کمپائل کر کے میں آپ کو دکھاؤں گا، اور آپ نے انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گا، اور آپ نے مجھے کمنٹ میں لازمی بتانا ہے کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی سمجھ
تو میں ایک اور ویڈیو بناؤں گا اس کے اوپر، تاکہ اور آپ کو کلیئر ہو سکے۔ میں چاہتا ہوں کہ جتنا زیادہ آپ کو یہ کلیئر ہو سکے، میں اتنا اچھے طریقے سے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کا فائدہ ہو، میرا جو یوٹیوب لیکچر یا ٹیٹوریل بنانے کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو، اور آپ ایک اچھا میرا جو مقصد ہوگا آپ کو ایک اچھا پروگرامر بنانے کی۔ تو لاسٹ میں آپ کو ایک ایڈوائس دوں گا کہ آپ بھلے میرے لیکچر دیکھیں، کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن آپ ساتھ کوئی ایسی پروگرامنگ کی اکیڈمی جوائن کر لیں جس میں پروگرامنگ پڑھائی جاتی ہو، ٹھیک ہے؟ آپ کوئی اچھی سی، بہت ہے مارکیٹ میں جس کا نام ہے، آپ وہ آپ جوائن کر لیں، ٹھیک ہے نا؟ اور آپ نے کورس کون سا جوائن کرنا ہے؟ آپ نے کہنا ہے کہ کوئی سی آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کے بارے میں کوئی ایک کورس آپ کر لیں، کوئی لینگویج پڑھا دیں گے، میرے خیال میں پائتھن پڑھا دیں گے، سی شارپ، جاوا پڑھا دیں گے، یا کوئی بھی پی ایچ پی بھی آبجیکٹ اورینٹڈ ہے، اور وہ اسٹرکچر لینگویج بھی ہے پڑھی۔ تو اس کے علاوہ میں آپ کو مزید یہ بتاؤں گا کہ آپ خود سرچ کریں، آپ خود انٹرنیٹ پہ پروگرامنگ کے بارے میں خود جاننے کی کوشش کریں۔ آپ بکس میں نے آپ کو بتائی تھی، آپ نے وہ بکس پڑھنی ہے۔ وہ جو میں نے بزنس کی بک ہے وہ آپ کی مرضی ہے، وہ یہ کورس کرنے کے بعد آپ نے وہ کرنی ہے۔ اور ایک بک میں نے کمپیوٹر سے ریلیٹڈ، کمپیوٹر بیسکس کے بارے میں بتائی تھی، ڈسکورنگ کمپیوٹر۔ اور ایک بک جو ہے میرے ذہن میں آپ کو بتاؤں، وہ ہے جاوا کی بک ہے، کمپلیٹ ریفرنس جاوا۔ یہ جاوا 2 کی بک ہے، تو یہ بک بہت ہی اچھی بک ہے۔ آپ کو ہر حال میں، یعنی کہ یہ بک جو ہے نا، اس بک میں نا جو جاوا لینگویج ہے اس کے بارے میں کمپلیٹ نہیں، تو جاوا تو کافی بڑی لینگویج ہے، تو بہت کچھ بتایا گیا۔ آپ جب یہ پڑھیں گے، یہ دیکھیں، دی کمپلیٹ ریفرنس جاوا 2 5th ایڈیشن، آپ ایڈیشن کوئی لیٹسٹ ہے آپ وہ یوز کر سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اس کے جو آتھر بھی ہوگا یہ ہربرٹ سچلڈس، یہ اس کی آپ لے لیں، ٹھیک ہے؟ یا آپ انٹرنیٹ سے آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر سمجھ میں آیا ہوگا، تو ہم نیکسٹ لیکچر میں مزید بات کریں گے۔ نیکسٹ جو ہمارا ہوگا، ہم اس پہ انشاءاللہ ویڈیو بنائیں گے، اور آپ کو میرے خیال میں میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو لائکس وہ آپ کی مرضی ہے، سبسکرائب بھی آپ کی مرضی ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لازمی میں کہتا ہوں کہ ہر یوٹیوبر کو آپ نے سپورٹ کرنا چاہیے۔ ہر یوٹیوبر کی، کوئی بھی یوٹیوبر ہو، اس کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے، جو یوٹیوبر اچھا کنٹینٹ پرووائڈ کر رہا ہو، جو یوٹیوبر بہترین کنٹینٹ دے رہا ہو، تو آپ نے جو ہیلپ فل ہو، ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہو، تو آپ کو لازمی ہی سبسکرائب کرنا چاہیے، اور سبسکرائب کے علاوہ لائک کرنا چاہیے، شیئر کرنا چاہیے اپنے دوستوں کو
جتنا زیادہ ویڈیو کو شیئر کرو گے اتنا آپ کو بھی فائدہ ہے، مجھے بھی فائدہ ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ لیکچر میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔